अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। करबलाए मौला है, शब जुमा है। यकीनन हर मोमिन का दिल करबलाए मौला की तरफ माइल है। किसी का दिल इमाम बारगाह में जाकर, किसी का दिल मस्जिद में जाकर, हर किसी की आवाज़ है अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत का इकरार ज़ियारत वारिसा में कर रहे हैं। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 29 रबीउस्सानी 1444 हिजरी है और 24 नवंबर 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1019 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज के दिन हमारे साथ शरीक महफिल रहेंगे इंशाअल्लाह अल्लामा सैयद अली बाक़ी नकवी साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए चंद और लहज़े इनायत फरमाए, उतना ही कम है। नेमत बहुत बड़ी है, हमारे अल्फाज, फ़िक्र, बयान बहुत कोताह है। बस इतना ही काफ़ी है अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र के लिए कि उसने हम जैसों को उन जैसों से मुर्तबित कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब क़िबला काबा अल्लामा सैयद अली बाक़ी नकवी साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या अली मदद। करबलाए मौला में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। सलामत रहें। करबला मोहल्ला में आपसे पूछना है कि कैसा लग रहा है। यकीनन सूरज को एक चिराग दिखाने की मानीद है और शब जुमा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर, मोमिनीन सब आपको समात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, करबला मोहल्ला, शब जुमा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से इर्तबात पर बयान फरमाइएगा। शब जुमा ख़ुद अपनी जगह पे जो है वो बहुत सारी फ़जीलतों की हामिल है माशाअल्लाह। शब जुमा के बारे में बहुत सारी रिवायात मस्मी अलैहिस्सलाम से मौजूद हैं कि बाकी तमाम दिनों में जितने अमाल किए जाएँ, शब जुमा में वही अमल जो है वो 70 गुना मज़ीद सवाब का हामिल बन जाता है। उसके दर्जात मज़ीद 70 गुना बड़े हो जाते हैं। और इस शब जुमा में खुदावंद आलम ख़ुद अपने बंदों को पुकारता है कि कौन है कि जो मुझे पुकारे और मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। इंसान एक कदम इस शब जुमा में खुदावंद आलम की तरफ बढ़ाए तो खुदावंद आलम 70 कदम अपने बंदे की तरफ आगे बढ़ता है। और अगर यही शब जुमा उस जगह पे आ जाए कि जिस जगह के बारे में मासूम ने ये इरशाद फरमाया हो कि मंज़ारा कब्र हुसैन फ़ी करबला फ़क़द ज़ारल्लाहु अला अर्शिही, तो फिर उस सरज़मीन पे यकीनन जो है वो इन सारी चीज़ों का सवाब उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बल्कि जो खुदावंद आलम ने अभी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि खुदावंद आलम ने जो इरशाद फरमाया कि बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़े तो मैं बंदे की तरफ 70 कदम बढ़ता हूँ, तो बंदा खुद अगर खुदा की बारगाह तक पहुँच जाए तो फिर खुदा उसके कितने करीब हो जाएगा। शायद यहाँ पर आकर ये आयत सच साबित हो रही होती है और इंसान महसूस कर रहा होता है कि जो खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि मैं इंसान की शहरक से ज़्यादा उसके करीब हूँ, तो यहाँ पर आकर वो हकीकत बन जाती है कि वो वाक़ियन जो है वो शहरक से ज़्यादा करीब महसूस होने लगता है इस सरज़मीन पर पहुँच कर। इस शब जुमा के बारे में जो रिवायात मौजूद हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़बान से कि ख़ुद जो हमारे मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके होते हैं, वो मरहूमीन इस शब जुमा में जो है वो अपने वारिसीन से तकाज़ा करते हैं कि उनके लिए कुछ हदिया किया जाए, कुछ सवाब उनके लिए ईसाल किया जाए। सूरह अलहम्द पढ़ने की, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने की, आयतुल कुर्सी पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत मरवी है। लेकिन क्या कहने कि इस शब जुमा में जो है वो सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हदिया कर दिया जाए और फिर सोने पे सुहागा कि वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद सरज़मीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उनकी तरफ से पढ़ के और उन्हें हदिया कर दिया जाए, तो फिर उनकी दर्जात की बुलंदी जो है वो यकीनन, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो शायद ज़्यादा मुनासिब होगा कि फिर उनकी मग़फ़िरत में कोई चीज़ हायल नहीं हो सकती कि जिनके लिए शब जुम्मा में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद करबला में से हदिया कर दी जाए, तो फिर यकीनन मग़फ़िरत जो है उनके लिए यकीनी हो जाती है।
سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کشتی نجات امام حسین علیہ السلام کی سب سے اسرع ہے, سب سے زیادہ تندرو تیز چلنے والی ہے, اور نجات امام حسین علیہ السلام کے در سے ہے. انسان نجات حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے شہر میں آتا ہے, اور حق بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کا, احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا دین رسول خدا پر, دین اللہ پر, اور خود امام حسین علیہ السلام ہے ہی دین, نتیجہ دین, کل دین, اور رجوع دین امام حسین علیہ السلام کی طرف ہے. کربلا معلیٰ میں آ کر انسان شب جمعہ یقیناً بسر کرنے کا بہت زیادہ متمنی ہوتا ہے. ظاہر جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شب جمعہ میں کیا کرنا چاہیے, سب سے بہترین عمل کیا ہو سکے گا؟ شب جمعہ کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ پڑھنا, اور شاید زیارت وارثہ پڑھنے کا اس لیے بھی بہت بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر ہے کہ اس زیارت کے اندر امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ قربانی کس وجہ سے تھی, وہ قربانی کیا صرف رسول اللہ کے دین کے ساتھ تھی یا وہ صرف ہماری ذات کے ساتھ معین ہے, تو پھر وہ زیارت وارثہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو محدود نہ کیا جائے, بلکہ یہ وسیع ترین ایسی قربانی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک, اور خاتم الانبیاء سے لے کر قیامت تک دین باقی نہ رہتا, کسی کی کوئی محنت باقی نہ رہتی اگر امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پہ وہ قربانی نہ دیتے. اسی لیے یہ روایات میں موجود ہے, اور خود معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شب جمعہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما تمام انبیاء کرام کے اور تمام رسولوں کے اس سرزمین پہ تشریف لے کر آتے ہیں, اور پھر آ کر وہ حسین کو سلام کرتے ہیں. اے بلند میناروں والے حسین تجھے میرا سلام ہو, اے بلند میناروں والے حسین تجھے میرا سلام ہو, قبۃ السام ہے, اے بلند میناروں والے حسین تجھے سلام ہو. اور امام حسین علیہ السلام جب یہ جواب میں اپنے نانا سے عرض کرتے ہیں کہ نانا آپ نے زحمت کیوں فرمائی کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئے, تو رسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسین یہ آنا ہم سب کا حق بنتا تھا, کیونکہ اگر آپ اس سرزمین پہ قربانی نہ دیتے تو نہ صرف میری بلکہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء نے محنت کی ہے ان تمام کی محنت رائے گاہ چلی جاتی. تمام انبیاء جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دیتے رہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور وہ دین کو کامل کریں گے. تو تمام انبیاء کی محنتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کے لیے, اور اب رسول کیونکہ تمام انبیاء کی رسالتوں کے, تمام انبیاء کی نبوتوں کا مرکز ہے, اور اب اگر امام حسین علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے تو وہ جو انہوں نے پوری محنت کر کے لوگوں کو ایک ذات رسالت تک پہنچانے کا رستہ ہموار کیا تھا, بعد میں آنے والی دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یاد بھی نہ رکھ پاتی اگر یہ کربلا کی قربانی امام حسین علیہ السلام کی نہ ہوتی. اسی لیے تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین, حسین اپنے رشتے کے اعتبار سے تو مجھ سے ہے, لیکن قیامت تک اگر میرا نام باقی رہے گا تو وہ حسین کی وجہ سے باقی رہے گا. اس لیے رسول اللہ تمام انبیاء کو ساتھ لے کر, اپنی پوری جماعت کو ساتھ لے کر, جس جماعت کے وہ سید و سردار ہیں, اس شب جمعہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, اور آ کے امام علیہ السلام کے حضور جو ہے وہ سلام ہدیہ کرتے ہیں تمام انبیاء کی طرف سے, ایک شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور اس سے مطلب اگر کسی کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بڑی ہے اپنے عہدے اور مرتبے اور اپنے فضائل اور عزت کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام سے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن یہ بھی کیونکہ رسول اللہ کو بھیجا گیا مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے, کہ جو اخلاقی روایات ہیں ان کی تکمیل کی جائے. تو اب اگر کسی بڑے کے لیے کسی چھوٹے نے ایسی قربانی دے دی ہے کہ بڑے کا نام چھوٹے کی وجہ سے باقی رہتا ہے, تو پھر وہ جو مکارم الاخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہے, انک لعلی خلق عظیم, اخلاقی طور پر بھی ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ آئیں اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ جس ہستی کی وجہ سے ان کا دین قیامت تک کے لیے باقی ہے. اور وہ شکریہ ادا شب جمعہ میں ہوتا ہے, اور جو شب جمعہ حرم امام حسین علیہ السلام میں آ گیا اسے ایک فضیلت یہ بھی مل گئی کہ اسے مائیت رسول اللہ حاصل ہو گئی کہ رسول بھی یہاں پہ موجود ہیں, انبیاء بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور وہ بھی ان کے ساتھ آ گیا. تو اب اگر کسی انسان کو اس صف میں کھڑے ہونے کی عزت مل جائے کہ جو صف انبیاء ہے, جو صف رسل ہے, اور جس کی صدارت رسول اللہ فرما رہے ہیں, تو پھر اس سے بہتر اور اس سے بڑی بات کسی بھی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے, اور یہ فضیلت شب جمعہ میں ہی حاصل ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, اسی مناظرانہ سی بحث کے اندر میرا ذہن جس طرح کہتے ہیں یہ جر الکلام والی بات ہو گئی ہے, تو اس کے اندر ہم جب یہ بات کرتے ہیں فضیلتوں کی, فضائل کی, مرتبوں کی, رتبوں کی, تو یہاں پر آ کے یا خیارت اللہ وابن خیارت, جب زیارت عاشورہ میں جملہ ہے, اکثر جگہوں پر اس پر اعتراض ہوتا ہے. اس کا جواب ہم کیا دے سکیں گے کہ یہ جملہ جی بہتر نہیں ہے, کچھ لوگ کٹ بھی لگا دیتے ہیں جی یہ مناسب نہیں, کیا اس کا جواب کیا ہو سکے گا؟ دیکھیے, خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ میں نے کہا ایک دین کے امین ہیں، اور اس دین کی بقا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ لیکن وہ دین کس کا ہے؟ وہ دین خداوند عالم کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شارع ہیں، مقنن دین خداوند عالم کی ذات گرامی ہے۔ تو اب جو مقنن دین خداوند عالم کی ذات گرامی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کے دین کو بقا بخشی ہے۔ اور خدا کا دین کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ خود امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اول الدین معرفت ہو وکمال معرفت ہی توحید ہو۔ تو اس کا مطلب دین سارا خود توحید کے گرد گھوم رہا ہے، خود ذات الہی کے گرد سارا دین گھوم رہا ہے۔ تو وہ جو محور ہے وہ خداوند عالم کی ذات گرامی ہے۔ تو وہ جس دین کا محور اللہ ہے، اگر حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچا لیا ہے، اس دین کو دوام عطا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب توحید کو دوام عطا کر دیا ہے، خود خداوند عالم کی ذات گرامی کو لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں بسا دیا ہے۔ تو اب جس ہستی نے یہ کام کر دیا کہ خدا کو لوگوں کے لیے، بلکہ یوں کہوں کہ خدا کو لوگوں کے لیے عام کر دیا، ہر ایک کے لیے خدا کو عام کر دیا تاکہ اس کے لیے معرفت الہی ہو سکے، اس کے لیے توحید کی معرفت حاصل ہو سکے۔ تو اب جس شخصیت نے یہ کمال کر دکھایا ہے تو اس کے اگر ہم خیرت اللہ کہہ دیں تو اس کے اندر جو ہے وہ پریشانی کی بات کون سی ہے؟ اور خود بات کسی اور جانب نہ چلی جائے، ہمیشہ بقا جو ہے وہ وجود کے لیے لازم ہوتی ہے۔ اگر بقا نہ ہو تو وجود باقی نہیں رہتا۔ اگر خدا وجود دین ہے تو حسین بقا ہے، خود خداوند عالم کی بقا بھی، اس دین کی بقا امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے اگر انہیں خیرت اللہ کہہ کر سلام کیا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی بھی حرج اور پریشانی کی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام ہر کسی سے بہتر ہیں اور ان کے بابا بھی سب سے بہتر ہیں۔ اچھا، بات سے بات چلتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ مومنین بھی استفادہ کریں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو مومنین کے دلوں میں ہوتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو ناہیہ، زیارت ناہیہ، بحث چلتی ہے ناہیہ۔ یہ ناہیہ کیا ہے اور یہ ناہیہ کہاں تھا جہاں سے یہ زیارت ناہیہ وارد ہوئی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان فرمائیں۔ یہ زیارت ناہیہ جو ہے اس کا کیونکہ خصوصی تعلق صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اور انہیں نہیں اس زیارت کو جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ زیارت کے، جس طرح میں نے کہا دین کا مقنن خداوند عالم ہے، تو اس زیارت کے مقنن جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور اس زیارت کے اندر امام علیہ السلام نے جہاں اس سرزمین پہ شہید ہونے والوں کے مقام و مرتبے کو واضح کیا، وہیں پہ ان ہستیوں کے ساتھ ہونے والے تمام مظالم اور جتنا ظلم ہے اس کو بھی امام نے جب اپنی زبان سے بیان کیا تو پھر جو ہے وہ ہم کیونکہ ریت ہیں امام زمان علیہ السلام کی، تو جب ان کی زبان سے کوئی چیز جاری ہو رہی ہے اور ان ہستیوں کے بارے میں ہو رہی ہے، باقی جہاں پہ بھی کوئی راوی کسی روایت کا آئے گا تو اس راوی کے اوپر تو کوئی شک ہو سکتا ہے، مطلب اگر علم رجال والے لوگوں نے جو ہے وہ اسے شکا بھی قرار دے دیا، پھر بھی بہرحال ہر ایک شخص جو ہے وہ غیر معصوم ہے، تو کسی جگہ کسی لفظ کی زیادتی ہو سکتی ہے، اس کی کمی ہو سکتی ہے، کسی جگہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کسی جگہ کوئی غلطی کا امکان ممکن ہے، لیکن جب زبان عصمت سے کوئی چیز جاری ہو رہی ہو، وہ زبان کے جسے لسان اللہ ہونے کا درجہ حاصل ہو، جب وہاں سے کوئی چیز بیان ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عین حقیقت ہے، کیونکہ زبان عصمت میں مبالغے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں مبالغہ نہیں ہوگا، وہاں جو بھی ہوگا وہ عین حقیقت ہوگا۔ تو جب امام علیہ السلام کسی لقب سے کسی کو پکار رہے ہوں گے تو اس کا مطلب وہ عین حقیقت ہے، وہی سچ ہے کہ جو امام کی زبان سے جاری ہوا، بلکہ یوں کہیں کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے لقب دیا جا رہا ہے، وہ خداوند عالم کی طرف سے عہدہ عطا کیا جا رہا ہے، اور جب وہ کسی مصیبت کو بیان کر رہے ہوں گے اپنی زبان سے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ واقعاً اس منزل پہ یہ مصیبتیں اور یہ مصائب آئے ہوں گے کہ جس پہ امام زمان علیہ السلام اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے زیارت ناہیہ کو خود مومنین کو جہاں پڑھنا چاہیے وہاں لوگوں کو اس زیارت ناہیہ کی جانب ترغیب بھی دلانی چاہیے، کیونکہ اکثر جب مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان مصائب کے اوپر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا ہوگا، یہ نہیں ہوا ہوگا، یہ نہیں ہوا ہوگا، تو انہیں امام کی زیارت کی طرف راغب کیا جائے کہ یہ دیکھیے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس منزل پر اگر امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً یہ کام اور یہ سارے ظلم جو ہیں ان ہستیوں کے ساتھ ہوئے۔ تو اس لیے اس زیارت کو لوگوں کے درمیان عام کرنا اور اس زیارت کا لوگوں کے درمیان پڑھنا، اور خاص طور پہ جو عربی زبان سے آشنا نہیں ہیں انہیں ترجمے کے ساتھ ان سارے الفاظ جو امام زمانہ کے الفاظ ہیں وہ سارے لوگوں کے درمیان بیان کرنا، تاکہ لوگوں کے سامنے جہاں ان ہستیوں کے مصائب لوگوں کے سامنے بیان ہو سکیں، وہیں ان ہستیوں کے جو فضائل کے جملے جو القبات امام علیہ السلام نے ارشاد کیے
وہ بھی لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ اذہان جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، کیونکہ کسی عام آدمی کے کہنے پہ ذہن میں شک و شبہ آ سکتا ہے، لیکن اگر امام ارشاد فرما دیں تو پھر وہ حقیقت ہوتی ہے، اور جو امام کے کہنے پہ شک کرنا شروع کر دے پھر اس کے اپنے دین میں شک آ جاتا ہے۔ بے شک جو انہوں نے کہا وہی حق ہے، وہی حق ہے، وہی حقیقت، اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ ناحیہ کونے سے وارد ہوئی، ایک گوشے سے وارد ہوئی، ناحیہ گوشے کو ہی کہا گیا، تو یہ جو گوشے سے وارد ہوئی، یہ کہاں تھا یہ گوشہ جہاں پر یہ زیارت وارد ہوئی، اور کس نے سنا اسے جو کہ یہ ناحیہ کے نام سے ہی منسوب ہو گئی؟ دیکھیے، جہاں ہم سامرہ جہاں مومنین چلے جاتے ہیں وہاں پہ، ویسے تو اگر میں اپنے حوالے سے اس ناحیہ کے اوپر باتیں عرض کرنا شروع کروں تو اس کی بہت ساری تعبیریں اور بہت ساری تشریحات ممکن ہیں کہ میں اگر ذاتی طور پہ بیان کروں تو شاید یہی وہ گوشہ ہوگا، کربلا محلہ ہی وہ گوشہ ہے کہ جہاں سے امام علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے کیا وہ تشریف لاتے ہیں، اور ہر شب جمعہ میں تو یقیناً یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، خود مقام امام زمانہ موجود ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لا کے وہ اگر اپنا سلام کریں تو وہ بھی کسی گوشے میں تشریف فرمائیں تو وہ بھی وہ جگہ ناحیہ کہلا جائے گی، لیکن جو امام علیہ السلام کا مقام ہے سامرہ میں، جو امام علیہ السلام کا گھر موجود ہے کہ جہاں اس وقت بھی سرداب میں جہاں سے امام علیہ السلام کی غیبت ہے، جہاں سے نوابین اربعہ کے ساتھ جو ہے امام علیہ السلام کا رابطہ رہا، تو یقیناً وہی جگہ جو ہے وہ گوشہ ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں سے زیارت کو وارد کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام زمان علیہ السلام نے اپنے بابا کے مصائب زیارت ناحیہ کے اندر پڑھے، اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے یہ زیارت۔ اور زیارتیں جو وارد ہوئیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ، زیارت عیدین، زیارت جمعے کے دن کی زیارت، یا زیارت ناحیہ وارد ہوئی، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشوراء مشہورہ و غیر مشہورہ وارد ہوئی۔ یہ اتنی ساری زیارتیں جو وارد ہوئیں ہمیں، اور اسی کے ساتھ میں مزید ایڈ کروں کہ کسی بھی معصوم کا چہلم بھی ہمارے ہاں نہیں ملتا، 40 کی زیارت نہیں ملتی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم الگ سے جدا کیوں ملتا ہے، اس میں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، جتنی زیارتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان زیارتوں میں سے سوائے زیارت ناحیہ کی اکثریت جو ہے وہ زیارتیں روایت ہوئی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ خود زیارت عاشور، زیارت 40 امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور کربلا میں خود جو ہے وہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہے۔ کربلا کی طرف سب سے زیادہ رغبت جس ہستی نے دلوائی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ میں اکثر مجالس میں بھی یہ گوشہ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مناقب و فضائل کے حوالے سے جو آپ کو سب سے زیادہ احادیث ملیں گی وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملیں گی، اور مصائب کے حوالے سے جو سب سے زیادہ احادیث ملیں گی، اور پھر خود ان زیارات کی رغبت کی جانب جو احادیث ملیں گی وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہیں۔ خود امام علیہ السلام کا یہاں پہ کثرت کے ساتھ تشریف لانا، اور پھر ایک مقام کا باقاعدہ قائم کرنا کہ جہاں پہ آ کے وہ قیام فرماتے تھے، اور اس وقت کربلا محلہ کے اندر جتنی بھی زیارات موجود ہیں، مقام علی اکبر ہو گیا یا مقام علی اصغر ہو گیا، کف عباس ہو گئی، یہ ساری جگہیں جو ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی معین کی ہوئی جگہیں ہیں، اور یہ ساری زیارات جو بیان کی گئیں، عیدین کی زیارت، عرفہ کی زیارت، عاشور کی زیارت، 40 کی زیارت، یہ گویا تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہر موقع کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ہر موقع پہ امام حسین علیہ السلام کی رغبت کی جائے۔ کیوں؟ یہ مواقع باقی نہ ہوتے اگر حسین نہ ہوتے، اگر حسین نہ ہوتے تو جب دین ہی نہ ہوتا تو کسی کو کیا خبر تھی کہ وہ عیدین کیا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو کسی کو کیا خبر تھی کہ یوم عرفہ کیا ہے۔ عرفہ وہ دن ہے کہ جس دن کے بارے میں خود امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص میدان عرفات میں یہ یوم عرفہ گزارتا ہے تو خداوند عالم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو ہماری ولایت رکھ کر اس یوم عرفہ کو وہاں میدان عرفات میں گزارتا ہے تو شام کو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے، آج ہی وہ ماں کی گود میں آیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہماری اس بات پہ شک کرے گویا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قدر مطلب تسلی امام علیہ السلام دے رہے ہیں، اس قدر گارنٹی لے رہے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم سب گناہوں سے پاک ہو گئے ہو۔ اسی امام نے ارشاد فرمایا، جس نے جب میدان عرفہ کے بارے میں یہ روایت ارشاد فرمائی، اس امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص وہی یوم عرفہ میدان کربلا میں گزارے گا، وہاں میدان عرفہ میں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو میدان کربلا میں گزارے گا ما تقدم و ما تاخر، اس کے پچھلے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے اگلے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ سرزمین ہے کہ اس سرزمین کی طرف، یعنی
ہر ایک موقع پہ اس جانب رغبت اس لیے دلائی جا رہی ہے کہ بقا جو ہے وہ اسی سرزمین کے ساتھ ہے، اسی سرزمین کی طرف ہر وقت رجوع کرتے رہو. تمہارا ہر دن جو اہمیت کا حامل ہے وہ دن امام حسین کی وجہ سے باقی ہے، اس لیے اس دن کو امام کے ساتھ ربط پیدا کر لو، اس دن امام کی زیارت پڑھی جائے. آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ یہاں پہ آگے وہاں پہ آپ پاکستان میں یا جس دنیا کے حصے میں موجود ہیں وہاں سے بھی اگر امام حسین علیہ السلام کو اس دن کی مناسبت سے آپ سلام پیش کرتے ہیں تو وہ آپ کو اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا کہ جو یہاں پہ آ کے ملے گا، اور یہاں پہ آ گئے تو پھر اس کے درجات میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو جائے گا. اچھا، ما تقدم و ما تاخر سے بات آئی. تقدم تو سمجھ آتی ہے، گزر گئے گناہ، یہ آنے والے گناہ بھی معاف ہو گئے تو پھر تو چھٹی ہو گئی. ہمیں اس کا کیسے تعویل کریں؟ دیکھیں، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہاں آ کے لو لگا لیتا ہے نا حسین کے ساتھ، آپ جتنے بھی زیارات کے اجر و ثواب جس جگہ پہ روایت میں موجود ہیں وہاں ایک جملہ ہر ثواب درج ہونے سے پہلے ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ان کا حق پہچانتے ہوئے، ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے جس نے زیارت کی اس کے لیے اجر و ثواب ہے. تو اب جو حسین کے پاس حسین کا حق پہچانتے ہوئے، پہلے دور تھا تو معاملہ کچھ اور تھا، اب جب وہ امام حسین تک پہنچ گیا امام حسین کا حق پہچان کے، تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ یہاں سے جا کے پھر اسی زندگی کی طرف واپس چلا جائے جس زندگی سے آیا تھا. حسین علیہ السلام زندگیاں بدل کے بھیجتے ہیں، حسین علیہ السلام سوچ بدل کے بھیجتے ہیں، نظریہ بدل کے بھیجتے ہیں. تو جب یہاں سے جانے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل ہی کر لے گا. یوں سمجھے کہ ایک طرح کی یہاں سے زیارت کی قبولیت کی گارنٹی ہی یہی ہے کہ جب یہاں سے جائیں تو وہ نہ ہوں جو آئے تھے. تو پھر جب یہاں سے چلے جائیں گے، اور اگر ایک لمحے کے لیے میں یہ بھی فرض کر لوں کہ چھٹی ہے تو وہ جنت کا مالک حق رکھتا ہے، وہ جسے چاہے وہ اپنی جنت عطا کر دے. حقدار ہے نا، میرے پاس اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ میں جسے چاہے عطا کر دوں، جسے چاہے دے دوں، میری اپنی مرضی ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا تو وہ پھر میرے اس تسلط کو، میری اس اختیار کو چیلنج کر رہا ہوگا. میں نے آپ کو کوئی چیز دے دی اور مجھے کوئی کہے کیوں دی، تو اس کا مطلب وہ میرے اختیار کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں نے کیوں دی. ٹھیک، امام حسین علیہ السلام کو جب رسول یہ ارشاد فرما گیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار وہی ہیں، باپ ان کے قسیم النار والجنہ ہے، تو پھر ان کے اختیار میں ہے وہ بات کی چھٹی بھی عام کر دیں تو ان کے لیے جو ہے وہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک کے ساتھ ہی کہ ایک تو چھٹی والی بات کے اوپر کافی ساری شکیں نکلیں گی یہاں پہ بحث کے اندر کہ کیا واقعاً چھٹی ہے یا ہمیں دل ایسا مل جاتا ہے کہ ہم ان کی طرف ایسا تمایل کر لیتے ہیں، اعلان کر لیتے ہیں کہ ہمارا دل ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. دوسری بار وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، ان کی چاہت اللہ کی چاہت ہے، اور وہ ان کی چاہت ایسی اللہ کی چاہت ہے کہ وہ اللہ کی چاہت کے مناسب ہی چلتے ہیں، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت ہے وہ. اچھا، معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم ثواب کے طلبگار ہیں، ثواب ہمارے لیے بہترین یہی ہوتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں قرب مل جائے، ان کا اصل سبب تو یہی ہے. تو اس ثواب کے دوران احادیث وارد ہوئیں جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 1 حج 2 حج 3 حج 4 حج 5 حج قدم رکھیں، حج اٹھائیں، عمرہ 100 حج 1000 حج عمرہ وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے سینکڑوں احادیث ہیں. یہ ہم تو قائل ہیں کہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں تضاد نہیں ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہم تعمیل کریں گے؟ دیکھیے، مطلب یہ ہزاروں والا معاملہ تو اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے. جو کامل الزیارات میں ایک روایت معصوم سے موجود ہے کہ وہ جو تعداد وہاں پہ بتائی گئی وہ لاکھوں میں بتائی گئی، 6 لاکھ تک کی تعداد جو ہے، 6 لاکھ حج کا ثواب، اور عام حج نہیں، وہ حج جو امام زمانہ کے ساتھ کیا جائے اس حج کا ثواب جو ہے وہ یہاں پہ ملتا ہے. اب یہاں پہ، اور صرف یہیں پہ نہیں، پورے دین میں یہ معاملہ ہے، جتنا عمل جتنی خلوص نیت کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. جتنا خلوص نیت بڑھے گا اتنا اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. عمل کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے، جو خلوص ہے، اس کی مقدار دیکھی جائے گی. کبھی کبھی کروڑوں روپے خرچ کیے ہوئے وہ مقام نہیں رکھتے جو ایک کھجور دے دینا کسی کو مقام رکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ کا دل کس حالت میں ہے، آپ کا دل کتنا مربوط ہے اپنے خدا کے ساتھ، ان معصومین کے ساتھ، جتنا دل مربوط ہوگا اتنا بڑا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یہ جو بتایا گیا کہ 1 حج کا ثواب یا 1 عمرے کا ثواب یا 10 حج کا ثواب، 10 عمرے کا یا 70 حج، یہ تو وہ جگہ ہیں کہ جو جسے کہیں کہ یہ وہ منیمل لیول ہے. جس طرح خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ لہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 کا ثواب ہے، لیکن یہ 10 کم از کم کا ثواب ہے، یہ 10 کم از کم کی منزل ہے. ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ثواب، مثلا اگر ہم نماز ہی لے لیں، گھر میں پڑھ لیں گے تو وہ جو 10 خداوند عالم نے کہہ دی اس کا ثواب ہو جائے گا. مسجد میں چلے جائیں گے تو وہ 70 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا. جماعت میں شامل ہو جائیں گے تو 700 نمازوں کا ہوگا. اس کی پہلی سب میں چلے جائیں گے تو 70,000. تو وہ جیسے جیسے
جو ہے اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ گھر سے مسجد تک آپ گئے تو وہ دل کے اندر ایک رغبت پیدا ہوئی, ایک خلوص پیدا ہوا کہ میں گھر سے نکل کے خدا کے گھر کیوں نہ چلا جاؤں, وہاں جا کے پھر تھوڑی اور کوشش کی کہ میں جماعت کو کیوں نہ حاصل کر لوں, اس کے اندر گھر تو جا ہی رہا ہوں, جماعت کو کیوں نہ حاصل کر لوں, پھر اور رغبت پیدا ہوئی کہ جماعت میں تو پہنچ رہا ہوں, پہلی صف میں کیوں نہ پہنچ جاؤں. یعنی جتنا آپ کا خلوص, کوشش آپ کی صحیح, لیس للانسان الا ما سعی, جتنی صحیح بڑھتی جا رہی ہے اتنا اجر و ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہی معاملہ یہاں پہ بھی موجود ہے. امام حسین علیہ السلام کی طرف آتے ہوئے جتنی آپ کی صحیح, آپ کی کوشش بڑھتی چلی جائے گی اتنا اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سبحان اللہ, مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. 2 منٹ بچے ہیں, پروگرام کے اعلان کیا گیا. اس مناسبت سے کہ میں آخر میں پروگرام کی, کیونکہ آخری وقت ہوتا ہے نا, انسان کو اپنے پیارے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بھی یقیناً دیکھا ہوگا, مرحوم بھی آخری وقت کے اندر اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, پیاروں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. پروگرام کا آخری وقت ہوتا ہے نا, میں اپنے مولا جو کہ ہمارے سب سے پیارے ہیں, جن کے سبب سے ہم کھاتے ہیں, جن کے سبب سے ہم سانس لے رہے ہیں, ان کا تذکرہ کیا کرتا ہوں. چاہوں گا حجت خدا اور امام حسین علیہ السلام کے ربط کو مختصراً بیان فرما دیں. امام زمان علیہ السلام جس چیز کے منتظر ہیں, وہ منتظر, ہم ان کے منتظر ہیں اور وہ منتظر ہیں, لیکن خود انتقام حسین لینے کے منتظر ہیں. اللہ کہ کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھ آئی ہوئی اور مخدرات عصمت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا انتقام لے سکوں. میں آؤں اور وہ جو مقصد حسین تھا, جس وجہ سے حسین کربلا میں تشریف لائے تھے, اس مقصد حسین کی تکمیل ہو سکے. تو وہ ہم ان کے منتظر ہیں, وہ منتظر ہیں, لیکن وہ خود اس بات کے منتظر ہیں کہ کب وہ وقت آئے کہ میں اپنے جد امام حسین علیہ السلام کا انتقام لے سکوں. اور کیونکہ امام جب تشریف لائیں گے تو رجت بھی ہوگی, تو جب رجت ہونی ہے اس میں سرکار امام حسین علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا نے بھی پلٹ کر آنا ہے. تو یقیناً حسین کا بیٹا اس انتظار میں ہوگا کہ وہ وقت کب آئے کہ میرے ملاقات میرے دادا امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہو. اور کربلا معلیٰ میں آ کر یقیناً یہ سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے کہ آقا مولا آپ تشریف لے آئیے, تاکہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ ہوا اس مقصد کی تکمیل ممکن ہو سکے. سبحان اللہ, خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں, یہ ذکر, یہ معرفتیں زمانے میں عام فرماتے رہیں, اور اہل بیت علیہ السلام کے دامان رحمت, سائے رحمت میں رہیں, لواء الحمد کے سائے میں. انشاءاللہ آپ کے وہ مرحومین جن کے لیے آپ تمنا کرتے ہیں نصیب ہو. آئیں, آخری وقت ہے, مل کر ہم سب دل کی اتھا گہرائیوں سے کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج. Hassan